बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के निसाबी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो का उन्वान है फैज़ अहमद फैज़ की तरक्की पसंद शायरी। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप फैज़ अहमद फैज़ की हालात ज़िंदगी से वाकिफ़ हो पाएंगे, इनकी तरक्की पसंद शायरी का इहाता कर पाएंगे, इनकी शायरी के अहम मौज़ूआत और ख़ुसूसियात से रूशनास हो सकेंगे। इनकी शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन इम्तिज़ाज़ है, इसे वाज़ेह तौर पर समझ पाएंगे। आइए इनकी मुख्तसर हालात ज़िंदगी देख लेते हैं, जो आपके इम्तिहान में मौरूज़ी सवालात में काफ़ी मुआविन साबित होगा। आलमी शोहरत के मालिक फैज़ 13 फरवरी 1911 ईस्वी को सियालकोट पंजाब में पैदा हुए। फैज़ अहमद फैज़ नाम था और तखल्लुस फैज़। इनके वालिद सुल्तान मोहम्मद ख़ान बैरिस्टर थे, वालिदा का नाम सुल्तान फ़ातिमा था। फैज़ ने शमशुल उलमा सैयद मीर हसन से अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की, जो इकबाल के भी उस्ताद रह चुके थे। फिर मिशन स्कूल में चौथी जमात में दाखिला लिया और 1927 ईस्वी में फ़र्स्ट डिवीज़न में मैट्रिक पास किया। 1931 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA ऑनर्स अरबी लेकर किया। 1933 ईस्वी में MA अंग्रेज़ी और 1934 ईस्वी में MA अरबी किया। यानी कि इन्होंने 2 बार MA किया था, एक बार अंग्रेज़ी लेकर के, एक बार अरबी लेकर के। MAO कॉलेज अमृतसर में अंग्रेज़ी के उस्ताद की हैसियत से अपना तदरीसी कैरियर शुरू किया। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान 1942 ईस्वी में बहैसियत कैप्टन फ़ौज में मुलाजिम हुए और लेफ्टिनेंट कर्नल के अहदे तक तरक्की पाई। 1 जनवरी 1947 ईस्वी को फ़ौजी मुलाजिमत से मुस्तफ़ा हुए, यानी इस्तीफ़ा दे दिए। 1959 ईस्वी में पाकिस्तान आर्ट काउंसिल लाहौर के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। 1964 ईस्वी में अब्दुल्ला हारून कॉलेज कराची के प्रिंसिपल मुकर्रर हुए। अदब लतीफ़, पाकिस्तान टाइम्स, ये अंग्रेज़ी है, लैलो नहार और एफ्रो एशियन राइटर्स फेडरेशन के बैनुल अक़वामी जरीदा लोटस की इदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। फैज़ इश्तराकी ज़हन रखते थे और कम्युनिस्ट पार्टी के सरगर्म रुकन थे, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान की नज़र में मशकूक रहे, यानी कि हमेशा चुभते रहे। 3 बार कैद भी हुए। इन पर झूठा मुकदमा भी चला, जो रावलपिंडी साजिश केस के नाम से मशहूर है। बगावत के इल्ज़ाम में 9 मार्च 1951 ईस्वी को पहली बार गिरफ़्तार किए गए और 20 अप्रैल 1955 ईस्वी को रिहा हुए। दिसंबर 1958 ईस्वी में दोबारा गिरफ़्तार होकर अप्रैल 1959 ईस्वी में रिहा हुए। 1962 ईस्वी में हुकूमत रूस ने इन्हें लेनिन पीस प्राइज़ से नवाजा। उर्दू शायरी को एक नया उसलूब और सियासी पस मंज़र अता किया। इनकी शायरी में मौसीक़ियत है, इनके यहाँ खोया खोया सा लहजा मिलता है। नक्श फरियादी, दस्ते सबा, ज़िंदा नामा और दस्ते तहसंग उर्दू अदब को फैज़ की देन हैं। इनका कुल्लियात नुस्ख़ा हाय वफ़ा के नाम से 1974 ईस्वी में शाये हुआ, 84 ईस्वी में शाये हुआ। फैज़ इंतहाई बाअख़लाक़ और दिलनवाज़ शख्सियत के मालिक थे। 20 नवंबर 1984 ईस्वी के दिन इश्तराकी इनकलाब के इस पैगंबर का इंतकाल हो गया। ये था फैज़ अहमद फैज़ का मुख्तसर सा हालात ज़िंदगी। इन सब को आप नोट कर लें, क्योंकि ये आपके इम्तिहान में मौरूज़ी सवालात में काफ़ी मुआविन साबित होगा। अब आइए देखते हैं फैज़ अहमद फैज़ की शायरी में तरक्की पसंद तहरीक के असरात। फैज़ अहमद फैज़ उर्दू के सफ़े अव्वल के शायर हैं। इन्हें तरक्की पसंद और गैर तरक्की पसंद हर हलक़े में पसंद किया गया। रशीद अहमद सिद्दीकी, जो क्लासिकी शायरी के दिलदादा और तरक्की पसंद तहरीक के कट्टर मुखालिफ थे, इन्होंने फैज़ की शायरी को सराहते हुए लिखा है कि इनका कौल मुलाहिज़ा कीजिए। अक्सर तरक्की पसंद गज़लगो हैं, लेकिन जिसको तरक्की पसंद गज़लगोई
کہہ سکیں وہ نظر نہیں آتی، سوائے فراق اور فیض کی غزلوں کے، جن میں نئے رجحانات کے بعض جمیل و جامع نمونے ملتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ترقی پسند شاعر ہیں تقریباً تمام غزل گو ہیں، لیکن کسی بھی شاعر کے یہاں غزل اپنی مکمل آب و تاب اور معنویت کے ساتھ نمودار نہ ہوئی، سوائے فیض اور فراق کے، جنہوں نے غزل کی حیت، روایات، معنویت اور ادبی معیار کو برقرار رکھا۔ اب آگے دیکھیں گے آپ یہ جو خصوصیات رشید احمد صدیقی بتا رہے ہیں وہ کس طرح سے ان کی شاعری میں موجزن ہیں۔ فیض اپنی شاعری کے ابتدائی دور میں رومانی عشقیہ موضوعات تک محدود رہے، لیکن ان کا عشق خیالی نہیں بلکہ اس میں انسانی جذبات اور جسمانی رشتوں کا احساس موجزن ہے۔ تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ فیض کی ان رجحان کو ان اشعار سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ان دونوں شعر میں فیض نے انسانی ذہن کو عشق سے اسری تقاضوں کے طرف مبذول کرایا ہے، کیونکہ فیض کے زمانے میں غم روزگار غم عشق سے زیادہ پریشان کن اور قاتل تھی۔ آپ ان دونوں شعر کو آپ جب گہرائی سے مطالعہ کریں گے، تشریح کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کس طرح سے فیض نے رومان کو عصری تقاضوں کے تحت تبدیل کیا۔ اگرچہ فیض کی شاعری کی ابتدا رومانیت سے ہوئی، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ کسی نصب العین یعنی مقصد کسی نصب العین کے بغیر پائیدار شاعری، پائیدار یعنی کہ جو ہمیشہ باقی رہے، پائیدار شاعری ممکن نہیں۔ ان کا یہ وجدان اور جمالیاتی احساس سماجی حقائق، سیاسی ناانصافی، استحصال اور سرمایہ دارانہ لوٹ کھسوٹ اور علمی و ادبی تبدیلیوں سے آنکھیں نہ چرا سکا۔ ان کی طبیعت رومانیت سے ان کی طبیعت جو ہے رومانیت کا زیادہ غالب تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ جو زمانے میں دیکھ رہے تھے لوٹ کھسوٹ، سرمایہ دارانہ استحصال وغیرہ، علمی و ادبی تبدیلی، ان تمام چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچائے نہ رکھ سکے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ وہ بہت جلد رومان سے حقیقت کے جانب متوجہ ہو گئے، اور انہوں نے رومان و حقیقت کے امتزاج سے یعنی کہ آمیزش سے، ملاوٹ سے انقلاب کو نہیں راہ دکھائی، شاعری کو عصری حالات یعنی کہ جو زمانہ حال ہوتا ہے اس کو عصری حالات کہتے ہیں، جو موجودہ زمانے میں چل رہا ہوتا ہے، سیاسی و سماجی مسائل اور زندگی کی تلخیوں اور ناانصافیوں سے آشنا کرایا، روایتی علامتوں کو نیا سیاسی مفہوم عطا کیا۔ کسی بھی شاعر کی خصوصیات کو معلوم کرنے کے لیے اس شاعر کے دور کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ شاعر سماج میں ہی جیتا ہے، لہذا سماج میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے اور انہی حالات کو شاعری کا چولا پہنا دیتا ہے۔ فیض جس زمانے میں شاعری کر رہے تھے اس وقت ہندوستانی سماج انگریزوں اور خود ہندوستانیوں کے ہاتھوں استحصال ہو رہا تھا، لہذا فیض نے اپنی شاعری کے لیے ایک نصب العین طے کیا کہ وہ شاعری کو سماج کا عکاس اور آواز بنائیں گے، لیکن روایات کی پاسداری نہیں بھولیں گے۔ فیض سے قبل شاعری میں تشبیہ و استعارہ، مجاز و کنایہ یعنی کہ جو بھی شعری وسائل ہیں وغیرہ کو جس مفہوم میں استعمال کیا جاتا تھا، انہوں نے ان الفاظ کو ایک الگ سیاسی مفہوم دیا۔ جیسے محبوب سے پہلے لیا جاتا تھا عاشق کا معشوق، لیکن فیض کے یہاں جو محبوب ہے اس سے مراد ہے وطن۔ رقیب سے پہلے مراد لیا جاتا تھا کہ ایک ہی معشوق کا دوسرا عاشق، لیکن فیض کے یہاں جو مراد ہے وہ ہے وطن کا دشمن۔ اس طرح سے انہوں نے ادبی علامتوں کو جو ہے نیا مفہوم عطا کیا۔ وہ بلند بانگ شاعری کے قائل نہیں اور نہ ہی شاعری میں واعظ کو پسند کرتے ہیں۔ واعظ کہتے ہیں دینی مسائل کا جو نصیحت ہوتا ہے،
اختصار فیض کی خصوصیت ہے، وہ تفصیل کے شاعر نہیں، ان کی شاعری میں ایک ایسی فضا موجود ہوتی ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آہستہ روی، نرم کلامی اور مدھم لے ان کی شناخت ہے۔ غالباً اسی وجہ سے مجروح سلطان پوری نے کہا تھا، فیض احمد فیض ترقی پسندوں کے میر تقی میر تھے۔ وہ ادب برائے ادب اور ادب برائے انقلاب کے قائل نہیں بلکہ ادب کے افادی پہلوؤں کے قائل تھے۔ وہ اپنے کلام میں ہمیشہ ادبی حسن کو ملحوظ رکھتے۔ انہوں نے غزل اور نظم دونوں کو اپنے اظہار خیال کا وسیلہ بنایا۔ یعنی فیض احمد فیض ادب برائے ادب یعنی ادب کے لیے، یا ادب برائے انقلاب یعنی ادب کا استعمال انقلاب لانے کے لیے، ان دونوں نظریات کے مخالف تھے۔ وہ ادب کو زندگی میں خوشی، امید، جذبہ پیدا کرنے اور ادب کو زندگی کا ترجمان سمجھتے تھے۔ انہوں نے نظم اور غزل، بنیادی طور پر وہ غزل کے ہی شاعر تھے، لیکن پھر انہوں نے نظم میں بھی مہارت پیدا کیا، تو اسے غزل اور نظم دونوں کا شاعر کہنا بجا ہوگا۔ چونکہ فیض ابتدائی میں رومان سے حقیقت کے طرف راغب ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے مظلوموں، محنت کشوں کے مسائل حیات کو پیش کرنا زیادہ بہتر سمجھا۔ ترقی پسند تحریک سے وابستگی نے ان کے جدلیاتی نقطۂ نظر کو اور مستحکم بنا دیا۔ ترقی پسند تحریک نے فیض کو غم جانا یعنی کہ عشق میں جو ملتا ہے غم دوراں یعنی کہ انسان جس دور میں جی رہا ہوتا ہے اس دور کا غم کائنات، پوری دنیا کا غم، اور غم روزگار کی طرف متوجہ کیا۔ جہاں ان کی آنکھیں حسین کھیت میں بھوک کو اگتے ہوئے دیکھتی ہیں، خاک و خون میں لتھڑے ہوئے جسم کو سر بازار نیلام ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ شعر ملاحظہ کیجیے۔ جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے۔ تو فیض ان حقیقتوں سے آنکھیں نہیں چرا سکے اور کہہ اٹھے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ فیض چاہے حالات جیسے بھی ہو، وہ پیچھے کبھی نہیں ہٹتے تھے۔ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے، جیسا کہ آپ یہ دونوں ہی شعر میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں ہی شعر نظم مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ سے ہے۔ جب فیض مظلوموں، کسانوں، مزدوروں کے غم کو محسوس کیا اور ان خیالوں پر قلم اٹھایا تو سب سے پہلے یہی نظم وجود میں آئی، یعنی ان کی ترقی پسندیت کو پیش کرنے والی یہ پہلی نظم ہے۔ یہ فیض ہمیں جینے کا حوصلہ دے رہے ہیں۔ فیض ہمیں کبھی بھی پیچھے ہٹنے کا جذبہ نہیں دیتے ہیں۔ ان اشعار کو پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مایوسی ضرور ہے لیکن شکست خوردگی نہیں ہے۔ یہاں فیض یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ عشق کے علاوہ بھی غم اور خوشی دونوں ہے۔ فیض کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ترقی پسند تحریک سے گہری وابستگی کے باوجود انقلابی نعرہ بازی میں اپنی شاعری کے دامن کو الجھنے نہیں دیا اور نغمگی عطا کی۔ نعرہ بازی کے چکر میں کبھی بھی یہ ادبی جو معیار ہے، ادبی جو نغمگی ہے، ان چیزوں کو کبھی وہ نہیں چھوڑے۔ ترقی پسندیت کو بھی احساس کا جذبہ عطا کرتے ہیں۔ اس خوبی کی تعریف کرتے ہوئے عزیز احمد کے قول کو دیکھیے۔ فیض کی انقلابی آواز کبھی جذبات کی شدت سے بے سری نہیں ہوتی۔ وہ تو ایک ظالم حکومت کے ظلم کو بھی جفائے محبوب کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ بجا کہا ہے عزیز احمد نے کہ وہ انقلابی آواز بلند ضرور کرتے ہیں لیکن شدت کے ساتھ نہیں، نہایت مدھم لے میں شائستہ گفتگو کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ فیض ظلم و ستم اور استحصال کے خلاف صدائے احتجاج تو بلند کرتے ہیں لیکن روایات کا احترام نہیں بھولتے۔ نظم مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، صبح آزادی، ملاقات، ہم لوگ، دریچہ،
زندہ کی ایک صبح، زندہ کی ایک شام، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں وغیرہ ایسی ہی نظمیں ہیں جن میں درد ہے، کسک ہے، تڑپ ہے، بے بسی ہے، احتجاج ہے، لیکن ساتھ ہی روایات کی پاسداری اور نئی صبح کی آس ہے۔ تمام افسردگی اور دردمندگی کے باوجود ان کے یہاں شکست خوردگی کا احساس نہیں ملتا۔ ان کی رجائیت یعنی کہ امید کی کیفیت جو ہے، رجائیت مشکل ترین لمحات میں بھی زندہ رہنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے شام غم مگر شام ہی تو ہے۔ ہر صدا پر لگے ہیں کان یہاں، دل سنبھالے رہو زباں کی طرح۔ ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے۔ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ یہ تمام اشعار ان کی خیالات کی پاسداری کرتے ہیں۔ المختصر، فیض نہ تو بسیار گو تھے، یعنی زیادہ کہنے والے، ان کے کلام کی تعداد بہت کم ہے، بسیار گو نہیں تھے وہ، اور نہ زود گو، اور نہ ہی تیزی سے بھی نہیں کہتے تھے، مطلب آج اپنا کلام پیش کی پھر کل مطلب اس طرح سے نہیں، وہ ٹھہر کے کلام تخلیق کرتے تھے، اس لیے ان کی کلام کی تعداد بہت کم ہے۔ ان کا کلام مختصر صحیح، لیکن انہوں نے جتنا کہا وہ اردو شاعری کا قیمتی سرمایہ ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ترقی پسندیت کو بام عروج پر پہنچایا۔ عزیز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ فیض احمد فیض کی حالات زندگی کیا ہے، ان کی شاعری کی خصوصیات اور موضوعات کیا کیا ہیں، اور ان کی ترقی پسندیت سے پوری طرح واقف بھی ہوئے۔ اب آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ فیض احمد فیض کی شاعری کے اہم خصوصیات اور موضوعات کو پیش کر سکیں گے، اور فیض کو بحیثیت ترقی پسند شاعر بھی پیش کر پائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو میں کہیں بھی میری غلطی دکھی ہو یا ویڈیو کے متعلق کوئی رائے دینا ہو تو کمنٹ باکس میں اس کا اظہار کریں، اور اپنے دوست و احباب تک اسے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فیض یاب ہو سکے۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم۔